अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर्स इंग्लिश लर्निंग एकेडमी के फोरम पर आज हम बीए पार्ट 1 का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। बीए पार्ट 1 के इंग्लिश के पेपर में एक क्वेश्चन होता है डायलॉग के नाम से। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये 15 नंबर का क्वेश्चन होता है कि आपने एक डायलॉग लिखना होता है। आज हम उसी डायलॉग पे बात करेंगे। हम ये भी बात करेंगे कि डायलॉग होता क्या है, उसकी बेसिक्स क्या होती हैं, उसकी राइटिंग टेक्निक क्या होती है, और सबसे आखिर में हम एक मल्टी डायलॉग स्टूडेंट्स के लिए वो ड्राफ्ट किया हमने, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसा डायलॉग है कि आप उसको 16, 17, 18 बल्कि बहुत से जो टॉपिक्स हैं उसमें कवर हो जाते हैं। आपने किस तरह से एक ही जनरल डायलॉग को मुख्तलिफ टॉपिक्स में यूज़ करना है। तो बहुत सारे डायलॉग्स याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। जैसे जैसे हम आगे लेक्चर में जाएंगे मैं आपको इसकी मज़ीद तफसील बताता जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो डायलॉग है ये 90% चांसेस हैं कि ये एक ही डायलॉग आपके पूरे का पूरा जो सिलेबस है वो कवर कर जाएगा। वो क्यों? क्योंकि ये मुख्तलिफ सोशल इश्यूज़, प्रॉब्लम या इवल्स पे ही आता है। आमतौर पे पेपर में लिखा होता है कि दो दोस्तों के दरमियान डायलॉग या दो स्टूडेंट्स के दरमियान डायलॉग जो है वो आप तहरीर करें, लिखें, और कोई ना कोई सोशल इवल, सोशल प्रॉब्लम, सोशल इशू उसमें डिस्कस हो रहा होता है। टीचर होने के नाते हम कभी भी मल्टी डायलॉग जो है उसको रिकमेंड नहीं करते। हम कभी भी नहीं चाहते कि स्टूडेंट्स शॉर्टकट के लिए जाएँ, लेकिन चूँकि मुल्की हालात इस तरह से रहे हैं, कोविड-19 की वजह से मसाइल रहे हैं, तालीमी इदारे बंद रहे हैं, स्टूडेंट्स की तैयारी उस तरह से नहीं हो पाई है, तो बहुत ज़रूरी है कि उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो प्रॉपरली अपने आप को पेपर के लिए तैयार नहीं कर पाए, उनके लिए ज़रूरी है कि वो कुछ ऐसा शॉर्टकट हो, कुछ ऐसी चीज़ ड्राफ्ट की जाए कि जिसकी बेस पे वो आसानी से पेपर को पास कर सकें। तो ये जो मल्टी डायलॉग है उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगर आप इसको याद करते हैं और इसको पेपर में रिप्रोड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स इसमें से ले सकेंगे, क्योंकि ये एक जर्नल कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जर्नल रख के हमने ड्राफ्ट की हैं ताकि जब आप इसको लिखें तो ऐसा लगे कि ये वही डायलॉग लिखा जा रहा है जिसके मुतालिक एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है। हमारे पैनल की हत्तल वसा कोशिश यही रही है कि इस मल्टी डायलॉग को इस तरह से ड्राफ्ट किया जाए कि ये जो करंट सोशल इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इवल्स हैं, सब के सब जो हैं उनको कवर करें। लेकिन एक चीज़ है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता रहता हूँ और आप लोगों से भी यही कहूँगा, कॉमन सेंस उसका इस्तेमाल एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है। कॉमन सेंस क्यों ज़रूरी है? कि मल्टी डायलॉग का मतलब है कि आपको एक चीज़ दे दी गई है, लेकिन उसमें चंद एक चीज़ें हैं जिनको आपने मौके की मुनासबत से और एग्ज़ाम में पूछे गए स्टेटमेंट के हवाले से चेंज करना है। चेंज करने का मतलब इसमें ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने अपने तरफ से कुछ ऐड करना है, क्योंकि हमने इसको इतना कंप्लीट करके, कंसाइज करके, कंप्लीट करके ड्राफ्ट किया है कि आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप चाहें तो उसमें से कोई लाइन निकालना चाहें तो वो आप ज़रूर निकाल सकते हैं जो आपको कहीं लगे कि ये वहाँ पे फिट नहीं हो रही, लेकिन हर इवल या सोशल इशू पे ये फिट होती है। तो आपने थोड़ी सी कॉमन सेंस अपनी यूज़ करनी है वहाँ पे। अगला पॉइंट ये है कि हमारा मानना है कि जनरलिटी डजेंट मीन इररेलेवेंसी और लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट। कि जर्नल होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो टेक्स्ट जो है वो इररेलेवेंट हो जाए या वो उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो हमने कोशिश की है इसको रेलेवेंट रखा जाए और इसकी क्वालिटी पे भी कोई कंप्रोमाइज़ ना किया जाए। तो इस लेक्चर को या इस मल्टी डायलॉग को आप अगर मेमोराइज़ करते हैं, याद करते हैं और पेपर में रिप्रोड्यूस कर देते हैं किसी भी ऐसे टॉपिक पे जो ऊपर बयान किए गए टॉपिक्स जो हैं उनमें से कोई एक है, या कोई भी सोशल इवल है, या कोई भी सोशल इशू है, सोशल प्रॉब्लम है, उसके मुतालिक पेपर में आ जाता तो आप ये लिख देते हैं, तो हम श्योर हैं कि आप 10 से 13 मार्क्स तक ज़रूर अटेन कर सकते हैं 15 में से। अब विद दैट सेड लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स आवर लेक्चर। हमारा लेक्चर क्या है? डायलॉग। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं डायलॉग है क्या। इसमें कुछ मिसकंसेप्शंस हैं जो हमें अक्सर पढ़ाई जाती हैं। डायलॉग बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड डायलॉगस है जिससे मिलकर ये डायलॉग बना है। दो पार्ट्स हैं इसके। लॉगस मीन्स द वर्ड, यानी लॉगस का मतलब है लफ्ज़,
لیکن یہاں پہ ہم کہتے ہیں جی ورڈ ہیز نو میننگ وداؤٹ اٹس کانٹیکسٹ. تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کانٹیکسٹ میں یہاں پہ لوگس کا مطلب ورڈ لفظ کی بجائے میننگ آف دا ورڈ بنے گا, اور ہم اس کو میننگ آف دا ورڈ ہی لیں گے. یہ تو تھا لوگس. دوسرا جو اس کا لفظ ہے وہ ہے ڈایا, DIA. ڈایا کا مطلب ہے تھرو. اور ایک یہاں پہ مسکنسیپشن جو ہے وہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, جو اکثر اسٹوڈنٹس میں بھی ہوتی ہے, اور انفارچونیٹلی بہت سارے ٹیچرز بھی اس کو اسی طرح سے پڑھا رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ لفظ ڈایا ہے, ڈائے نہیں ہے. اکثر ہم کہا جاتا ہے, ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ڈائلاگ کا مطلب ہے, ڈائی مطلب دو, اور لوگس مطلب بات چیت, دو لوگوں کے درمیان بات چیت. نہیں, یہ ڈائے دو والا نہیں ہے, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ والا بالکل نہیں ہے. یہ ڈائے جو ہے یہ بیسیکلی ڈایا ہے, اور ڈایا کا مطلب ہے تھرو. ان شارٹ اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ڈائلاگ جو ہے یہ معنی کا فلو ہے لوگوں کے درمیان, چند لوگوں کے درمیان جو بات کر رہے ہیں ان کے درمیان معنی کا فلو جو ہے اسے ڈائلاگ ہم کہیں گے. یعنی اگر تصویر کو اس طرح سے دیکھیں, یہ بالکل معنی کی ایک ندی کی طرح ہے جو بہتی ہوئی مختلف لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے, اور لوگ اپنے معنی اس میں سے اخذ کرتے ہیں, اور اپنی جو بات ہے وہ دوسروں تک کنوے کرنے کے لیے اسی ندی میں اپنے الفاظ ڈال دیتے ہیں, اور وہ ندی پھر ویسے ہی چلتی تھرو ہوتی ہوئی دوسرے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. یہ بالکل ایک آسان سی اس کی مثال ہے. تو یہ بات جو ہے وہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ڈائلاگ کا مطلب دو لوگوں کے درمیان مکالمہ ہے. نہیں, یہ دو لوگوں کے درمیان مکالمہ نہیں, یہ بہت سارے لوگوں کے درمیان بھی مکالمہ ہو سکتا ہے. جیسے گروپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپس میں بات کر رہے ہیں, تو وہ ڈائے کا جو کانسیپٹ ہے DI والے کا, دو لوگوں کا, وہ تو ختم ہو گیا نا وہاں پہ. تو اس وجہ سے یہ ڈایا ہے. تو یہ مسکنسیپشن اپنے ذہن سے آپ نے کلیئر کرنی ہے. تو آگے ہم چلتے ہیں ڈائلاگ کی طرف. تو یہ ڈائلاگ دو لوگوں کے درمیان ہے, دو دوست ہو سکتے ہیں, دو اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں, ان کو ہم نے A اور B کا نام دیا ہے. کبھی بھی ہم یہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ پورا نام لکھا جائے, یا کوئی بھی ایسا ایڈریس یا کوئی بھی ایسا ہنٹ دیا جائے کہ جس سے کہیں بھی ایسا لگے کہ جو پیپر چیکر ہے اس کو ہنٹ دیا جا رہا ہے, یا اس کو کوئی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ یہ میرا پیپر ہے. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو A اور B دو لوگ رکھے ہیں. ڈائلاگ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ A ملتا ہے B سے تو کہتا ہے السلام علیکم B, اور B کہتا ہے وعلیکم السلام A. جو ہماری روایت ہے, جو ہمارا اسلامی طریقہ ہے, جس طرح سے ہم ایک دوسرے کو گریٹ کرتے ہیں. A کہتا ہے ہاؤ ڈو یو ڈو, آپ کیسے ہیں, یعنی ہاؤ آر یو. B آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس کو ہاؤ ڈو یو ڈو کہا ہے. ایک چیز یہاں پہ بڑی کلیئر کرنا چاہتا ہوں میں, کہ جب آپ ڈائلاگ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کبھی بھی آپ نے سلینگز یوز نہیں کرنے ہیں. سلینگز کیا ہوتے ہیں؟ انگلش لینگویج کی بات کریں تو کوئی بھی ایسا جو انفارمل طریقے سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سلینگز ہوتی ہیں. جیسے ہے ڈوڈ واٹس اپ. اب یہ جو واٹس اپ ہے یہ شارٹ فارم ہے, جیسے گلیوں میں بچے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور اس طرح کے ورڈز یوز کرتے ہیں. جیسے اردو میں آپ کہہ لیں ارے یار کہاں تھے تم. اب یہ ارے یار یا ابے یار, اس طرح کے جو ورڈز ہیں یہ سلینگز کہلاتے ہیں اردو میں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ فارمل لینگویج یوز ہو, کبھی بھی انفارمل یا سلینگ لینگویج یوز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, ہاؤ ڈو یو ڈو, آپ کیسے ہیں. B آگے سے جواب دیتا ہے آئی ایم ویری ویل بائی دا گریس آف آل مائٹی اللہ, تھینک یو, میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں, شکریہ. ہاؤ اباؤٹ یو, آپ کیسے ہیں. A آگے سے جواب دیتا ہے آئی ایم آلسو فائن, میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. آئی ہیو ناٹ سین یو فار اے لانگ ٹائم, ویئر ہیو یو بین, میں نے کافی عرصے سے آپ کو دیکھا نہیں, آپ کہاں تھے. B کہتا ہے آئی ہیو بین بیزی ان مائی ایگزامس, میں اپنے امتحانات میں مصروف تھا. A اس سے دوبارہ پوچھتا ہے یو سیم ویری اپسیٹ, از ایوری تھنگ آل رائٹ, تم بڑے پریشان نظر آ رہے ہو, آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں, کیا سب ٹھیک تو ہے نا. B جواب دیتا ہے تھینکس فار شوئنگ کنسرن بٹ یو نو پرابلمس آر اے پارٹ اینڈ پارسل آف لائف. B جواب دیتا ہے پوچھنے کے لیے بہت شکریہ, لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ پریشانیاں انسان کی زندگی کا لازمی جز ہیں. A کہتا ہے آل پلیئرز آر مائن ڈیئر. یہ جو لکھا ہوا ہے آل پلیئرز آر مائن, یہ ایک دوسرا طریقہ ہے یہ کہنے کے لیے کہ یو آر ویلکم. جب آپ کو وہ کہتا ہے تھینک یو تو آپ آگے سے کہتے ہیں یو آر ویلکم. تو آل پلیئرز آر مائن کہنے کا یہی یو آر ویلکم کہنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے. بائی دا وے میں یہ آسک یو واٹ پرابلمس آر بادرنگ یو, کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہیں کون سی پریشانیاں لاحق ہیں.
یا تمہیں کیا چیز پریشان کر رہی ہے؟ بی آگے سے جواب دیتا ہے سم ڈومیسٹک ایشوز بٹ مینلی آئی ایم ورریڈ اباؤٹ ڈیش. سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہ جو یوز ہوا ہے اے ایچ. بیسیکلی یہ انگلش میں ہم اسے کہتے ہیں انٹرجیکشن. آپ نے پارٹس آف اسپیچ میں یہ پڑھا ہوگا. انٹرجیکشن کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ابرپشن ہوتی ہے, ایک ریمارک ہوتا ہے جو آپ کہہ لیں کہ کسی بھی ایموشن کو ظاہر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے, چاہے وہ پریشانی کا ایموشن ہو, خوشی کا ایموشن ہو, تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. بیسیکلی یہ لفظ نہیں ہوتے ہیں, یہ ساؤنڈ ہوتی ہے جو وغیرہ ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ یوز کیا ہے. سم ڈومیسٹک ایشوز, کچھ گھریلو مسائل, لیکن اس کے علاوہ میں زیادہ پریشان ڈیش کی وجہ سے ہوں. اب یہ جو ڈیش ہے یہ وہی پرابلم ہے جس کے متعلق آپ کو ڈائلاگ لکھنے کے لیے کہا گیا ہے. اوپر بہت سارے آپ کو بتائے گئے ہوں گے کہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں, تو وہ کوئی بھی جو ہوگا وہ اس کے متعلق آپ لکھ دیں گے. جیسے فرض کریں روڈ ٹریفک ہے, اور ریئلی آئی ایم سوری ٹو فائنڈ یو ان دس ڈولڈرمس اینڈ کریٹیکل سچویشن. مجھے آپ کو اس طرح کی پریشانی میں دیکھ کر بہت افسوس ہوا ہے. ڈیئر اٹس روٹین میٹر اینڈ یو آر ناٹ دا اونلی پرسن ورریڈ اباؤٹ ڈیش. جناب یہ روٹین کا معاملات ہیں, معمول کے معاملات ہیں, صرف آپ ہی نہیں ہیں جو اس کی وجہ سے پریشان ہے. دا ہول نیشن از ویکسڈ بائی اٹ. پوری قوم اس کی وجہ سے تشویش کا شکار ہے. دیٹس ٹرو بٹ انفارچونیٹلی ڈسپائٹ آور utmost desire we can't do anything about it. یہ سچ ہے, لیکن بدقسمتی سے اپنی تمام تر کوشش کے باوجود ہم اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے. Well, this problem can never be solved by every Tom, Dick and Harry. دیکھیں اس مسئلے کو ہر کوئی حل نہیں کر سکتا. یہ جو ٹام, ڈک اینڈ ہیری یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ بیسیکلی ایڈیم ہے جو آپ نے سیکنڈ ایئر میں پڑھا ہوگا. اس کا مطلب ہے ہر کوئی, ہر شخص. It requires a collective effort and immediate attention of higher authorities and the government. اس کے لیے اجتماعی کوشش اور اعلیٰ حکام اور حکومت کی فوری توجہ درکار ہے. You are perfectly right. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. This issue cannot be left unattended as it is obstructing our progress and is becoming a permanent cause of our depression. اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے اور ہماری مایوسی کی ایک مستقل وجہ بن رہا ہے. But the question is, what steps should be taken to nip it in the bud? لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا کلا کما کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, کون سے سٹیپس لینے چاہیے. No doubt, as you know, the government is also striving hard to eradicate the root causes of dash. بلا شبہ آپ بھی جانتے ہیں کہ حکومت اس کے خاتمہ کے لیے, اب اس کیا ہے یہ جو ڈیش لکھا ہوا ہے, ڈیش کے خاتمہ کے لیے اپنی سی پوری کوشش کر رہی ہے. Yes, I also expect so. ہاں میں بھی یہی امید کرتا ہوں. Today, it's not just us. آج صرف ہم ہی نہیں ہیں. The whole world is wrapped up by this critical problem of dash. پوری دنیا ڈیش کے مسائل میں گھری ہوئی ہے. Dash can also be wiped out by creating awareness among the people. ڈیش کو لوگوں میں آگاہی پیدا کر کے بھی ختم کیا جا سکتا ہے. This can also be possible through media which is very vigilant nowadays. اسے میڈیا کے ذریعے بھی ختم کیا جا سکتا ہے چونکہ میڈیا آج کل بڑا ویجیلنٹ ہے, بڑا ایکٹیو ہے. ڈونٹ یو تھنک؟ کیا آپ کا ایسا خیال نہیں ہے؟ نو, آئی ڈونٹ فلی اگری ود یور ویو پوائنٹ. میں مکمل طور پر آپ کے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتا. آئی تھنک انٹل اور انلیس آر گورنمنٹ آفیسرز, پالیٹیشینز, جوڈیشری and military officers are sincere, honest and dedicated to their services and to the nation, we are unable to uproot this evil of dash from the social scene of our country. میرے خیال میں جب تک ہمارے سرکاری افسران, سیاستدان, عدلیہ اور ملٹری افسران قوم اور اپنے کام سے مخلص, ایماندار اور دیانتدار نہیں ہوں گے, تب تک ہم اپنے ملک کے سماجی منظرنامے سے اس برائی کو نہیں اکھاڑ سکتے. یس, آئی اگری. ہاں میں اتفاق کرتا ہوں. یو آر رائٹ, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیٹ انلیس وی اسٹینڈ اپ ایز اے نیشن, کہ جب تک ہم ایک قوم کی طرح کھڑے نہیں ہوتے, وی کانٹ میک آر سوسائٹی پیسفل اینڈ ایلیمینیٹ پرابلمس لائک ڈیش فرام آر کنٹری. تب تک
ہم اپنے معاشرے کو پرامن نہیں بنا سکتے اور نہ ہی اپنے ملک سے ڈیش جیسے مسائل کو ختم کر سکتے ہیں. آئی ہوپ دا پیپل ول جوائن ہینڈس ان ہینڈس ٹو چیک سچ ایشوز ان دا فیوچر آلسو. میں امید کرتا ہوں کہ لوگ مستقبل میں بھی ایسے مسائل کے خاتمہ کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. او یس، وی شوڈ بی ہوپ فل فار آر اینڈ آر نیشنز برائٹ فیوچر. بالکل، ہمیں اپنے اور اپنی قوم کے درخشاں مستقبل کے لیے پر امید رہنا چاہیے. آئی ایم آلسو کوائٹ آپٹیمسٹک ناؤ. میں بھی اب کافی پر امید ہوں. آلرائٹ، آئی ہیو این اپوائنٹمنٹ. ٹھیک ہے، ابھی میری ایک اپوائنٹمنٹ ہے. آئی ووڈ لائک ٹو سیک لیو فرام یو. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بی کہتا ہے تھینک یو سو مچ فار یور پازیٹیو اینڈ انکریجنگ ورڈس. آپ کے مثبت اور حوصلہ افزا الفاظ کے لیے یا باتوں کے لیے میں آپ کا نہایت ممنون ہوں. مائی مائنڈ از کوائٹ ریلیکسڈ ناؤ. ذہنی طور پر اب میں بڑا پرسکون ہوں. یو آر آلویز ویلکم ڈیئر. یہ وہی بات ہے جو ہم نے شروع میں کہی تھی کہ آل پلیئرز آر مائن. یو آر آلویز ویلکم بھی وہی ہے کہ اس نے تھینک یو کیا، اس نے آگے سے کہا یو آر آلویز ویلکم ڈیئر. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازیں. اللہ حافظ. اور وہ بھی آگے سے کہتے ہیں سیم ٹو یو اینڈ اللہ حافظ. اچھا، یہ جو ہے یہ ڈائلاگ دو دوستوں کے درمیان ہے، یہ دو اسٹوڈنٹس کے درمیان ہو سکتا ہے. تو بیسیکلی جو ہم نے آپ کو بتایا ہے، جو ایولز ہیں، جو پرابلمس ہیں، جو ایشوز ہیں، ان میں سے کوئی بھی آ جاتا ہے تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسپیلنگ مسٹیکس نہ ہو، اور کوشش کرنی ہے کوئی گرامیٹیکل مسٹیکس نہ ہو. کاماز جو ہیں ان کو ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں، فل سٹاپس کو اگنور کر دیتے ہیں، وہ نہیں کرنا. اور سب سے امپورٹنٹ چیز ڈائلاگ میں ہوتی ہے کہ جب آپ نام لکھتے ہیں اے یا بی اور اس کے آگے اس کی بات لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کالن لکھنا ہے آپ نے. آپ دیکھیں گے اس ڈائلاگ میں کہ جہاں پہ اے لکھا ہوگا، جو بات کر رہا ہے اے، اس کے فوراً بعد کالن ہوگا، یعنی دو نقطے. تو اس کا مطلب ہے جو آگے بات آ رہی ہے وہ اے کی بات ہے، وہ جو بول رہا ہے. اور اسی طرح بی کے بعد کالن. تو کالن آپ نے اے اور بی دونوں کے ساتھ ہمیشہ آپ نے لکھنا ہے ڈائلاگ میں. اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور نہیں کرنا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ انسان ٹھوکر کبھی پہاڑ سے نہیں کھاتا، چھوٹے چھوٹے پتھروں سے کھاتا ہے. تو آپ کی چھوٹی چھوٹی اسپیلنگ مسٹیکس، چھوٹے چھوٹے آپ کے کاماز اور فل سٹاپس کی غلطیاں، پنکچویشن کی مسٹیکس، ان کی وجہ سے آپ کے مارکس کٹتے ہیں. اگر آپ اس ڈائلاگ کو ایز اٹ از یاد کر کے ریپروڈیوس کرتے ہیں، جو آپ کو ایشو آتا ہے، پرابلم آتی ہے، کوئی بھی ایسا ٹاپک آتا ہے جو میں نے بتایا کہ جن کو یہ کور کرتا ہے، تو اٹس اے سارٹ آف شیورٹی کہ آپ 10 سے 13 مارکس تک ایزیلی اٹین کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو آپ کا ٹائم ضائع ہوا ہے کرونا کی وجہ سے، تو آپ کوشش کریں اس کو یوٹیلائز کریں، اچھی سی تیاری کریں اور بار بار اس کو لکھ کے دیکھیں، تاکہ لکھیں گے تو پھر آپ کی پریکٹس اچھی ہو جائے گی، پھر آپ کی اسپیلنگ مسٹیکس نہیں ہوں گی، پھر آپ کی پنکچویشن کی مسٹیکس نہیں ہوں گی. امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو اچھے سے یاد کریں گے اور اچھے مارکس لیں گے. آپ کے فیوچر کے لیے، آپ کے پیپروں کے لیے بیسٹ آف لک.